दुनिया के सबसे अहम इल्मी और फिक्री मुबाहिस को समझने के लिए आपका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो अमन के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो किताब का नाम है मुराद इद्रीस की वॉर फॉर पीस यानी अमन के लिए जंग। ये किताब एक बहुत ही बुनियादी और परेशान कुन सवाल उठाती है। सोचें जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि अमन, जिसे हम सब एक अच्छी चीज मानते हैं, खुद ही तशद्दुद की जड़ बन जाए? इस बहस का आगाज एक बहुत ही चौंका देने वाले कौल से होता है। रोमी मौर्ख टैसीट्स ने कहा था, जहां वो सहरा बनाते हैं उसे आम कहते हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अमन का लफ्ज़ सिर्फ तबाही पर पर्दा डालने का एक तरीका है। यही वो बुनियादी तजाद है जिसे ये किताब समझने की कोशिश करती है। आप देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसी बड़ी बड़ी मुहिमात का ऐलान तो अमन के नाम पर होता है, लेकिन इनका नतीजा क्या निकलता है? एक ना ख़त्म होने वाला तशद्दुद। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? अच्छा, तो इस पेचीदा सवाल को समझने के लिए मुसन्निफ ने एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है। आज हम उसी का जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि अमन को एक मसले के तौर पर कैसे देखा जा सकता है, उसके पीछे मरकजी दावा क्या है, और फिर वो 3 खास तरीके जिनसे अमन खुद ही झगड़े की वजह बन जाता है। तो सबसे पहले ये किताब इस आम ख्याल को चैलेंज करती है कि भाई अमन तो हमेशा एक अच्छी चीज होती है। मुसन्निफ कहते हैं कि रुकिए, अमन को मसाइल के हल के तौर पर देखने के बजाय हमें इसे खुद एक मसले के तौर पर देखना होगा जिसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। और इसकी बेहतरीन मिसालें हमें अपनी हालिया तारीख में ही मिल जाती हैं। एक तरफ सदर बुश कहते हैं कि इस्लाम अमन है, लेकिन साथ ही अमन के दुश्मनों के खिलाफ दहशतगर्दी पर जंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सदर ओबामा अमन का नोबल इनाम लेते हुए भी मुनसिफाना जंग की बात करते हैं। तो ये मिसालें किताब के मरकजी मसले को बिल्कुल साफ कर देती हैं, है ना? तो फिर किताब का मरकजी दावा है क्या? मुसन्निफ का कहना है कि अमन का तसव्वुर कोई सादा गैर जानिबदार चीज़ नहीं है। ये एक सियासी आला है और इसका अपना एक ऐसा ढांचा है जो चाहे अनजाने में ही सही तनाज़ात को जन्म दे सकता है। और यही इस किताब का सबसे बुनियादी नुक्ता है कि अमन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जंग नहीं हो रही। नहीं, ये खुद एक फ़ाल सियासी क़ुव्वत है जो दुनिया पर असर डालती है, और मुसन्निफ के मुताबिक ये 3 अलग अलग तरीकों से काम करती है। मुसन्निफ इस तज़ाद को समझने के लिए 3 खास तसव्वुरात हमारे सामने रखते हैं। तोफ़ेली यानी पैरासिटिकल, फिर सूबाई यानी प्रोविंशियल, और आखिर में तकरारी यानी पोलेमिकल अमन। आइए एक एक करके इनको समझते हैं कि ये पोशीदा मैकेनिज़्म आखिर काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो पहला तरीका है तोफ़ेली अमन। अब ये क्या है? ये वो अमल है जिसके ज़रिए अमन का तसव्वुर कभी अकेला नहीं रहता। ये हमेशा दूसरे नज़रियात के साथ चिपक जाता है और उससे अपने माने बदल लेता है। इस तफ़ेली मंतिक के तहत अमन का तसव्वुर दूसरे नज़रियात जैसे सलामती या कानून में ऐसे दाखिल हो जाता है जैसे कोई चीज़ किसी और चीज़ में घुल मिल जाए। अब ज़ाहिर तो ये जोड़ बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन असल में ये अमन के मायने को पूरी तरह बदल देते हैं और इसे एक नया और अक्सर ख़तरनाक मकसद दे देते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि ये बज़ाहिर मुस्बत जोड़ियाँ भी तनाज़े का जवाज़ कैसे बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप अमन को सलामती से जोड़ते हैं तो इसका मतलब अक्सर ये निकलता है कि सलामती फ़ौजी ताकत के ज़रिए हासिल की जाए, और यही चीज़ खुद जंग का सबब बन जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फंक्शन पर, यानी सूबाई अमन। ये इस बात पर तवज्जो मरकूज करता है कि अमन का तसव्वुर इतना आलमगीर या यूनिवर्सल नहीं है जितना कि दावा किया जाता है। देखें, इस मंतिक के तहत होता यह है कि एक ताकतवर ग्रोह अपने मकामी मफादात, अपनी ख्वाहिशात, अपने डर, इन सब को आलमी अमन का लेबल लगाकर पूरी दुनिया पर मुसल्लत कर देता है। वो कहते हैं कि हमारा अमन ही सबका अमन है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ अपने नज़रिए को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? दुनिया का एक ऐसा नक्शा बनता है जहां कुछ इलाकों को तो अमन का मरकज समझा जाता है और बाकियों को तशद्दुद का गढ़ करार दे दिया जाता है, और यही तकसीम फिर दूसरे इलाकों में मुदाखलत का जवाज़ बन जाती है। और अब आते हैं अमन के आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा फंक्शन की तरफ, यानी तकरारी अमन। ये नुक्ता वाकई चौंका देने वाला है। अमन को हमेशा एक दुश्मन के मुकाबले में बयान किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमन के तसव्वुर को जिंदा रहने के लिए ही एक दुश्मन की ज़रूरत है। तो इस मंतिक के तहत जंग अमन से अलग नहीं, बल्कि इसका एक अंदरूनी हिस्सा बन जाती है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं कि अमन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, बल्कि उसे बनाया ही एक हथियार के तौर पर जाता है,
جب امن کی تعریف ہی کسی دشمن کے خلاف ہوگی تو پھر اس امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ کرنا ایک منطقی بلکہ ایک لازمی قدم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب تک کی گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ تو اس پوری بحث کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ امن صرف جنگ کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، یہ کوئی ٹھہری ہوئی خوبصورت حالت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فعال، بہت پیچیدہ اور طاقتور سیاسی قوت ہے جو دنیا کو شکل دیتی ہے۔ اور یہی اس کتاب کے تعارف کا اصل نچوڑ ہے کہ امن ایک اتنا طاقتور سیاسی آلہ بن سکتا ہے جو تشدد کو جائز قرار دینے اور نئے دشمن پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلی بار ہم تاریخ میں اور بھی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ افلاطون، الفارابی اور ایکویناز جیسے عظیم فلسفیوں نے امن کے انہی ڈھانچوں کو کیسے استعمال کیا اور اپنے زمانے کی سیاست پر کیسے اثر ڈالا۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں، اگر امن کا تصور خود ایک ہتھیار بن سکتا ہے تو پھر ایک ایسی دنیا جہاں واقعی کوئی تنازع نہ ہو وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج کی گفتگو میں ہم امن کے ایک بہت ہی مختلف پہلو یعنی اس کے اقتصادی محور پر بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امن کا آئیڈیا کس طرح سرحدیں بنانے اور یہاں تک کہ تشدد کو جائز ٹھہرانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو آئیے آج کے موضوع میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم دو بڑے مفکروں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ امن کے وہ کون سے نتائج ہیں جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ہم اپنی بات کا آغاز رومی مورخ ٹیسیٹس کے اس بہت ہی طاقتور اور کچھ پریشان کرنے والے خیال سے کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہماری پوری بحث کی بنیاد ہے، یہ تضاد کہ امن قائم کرنے کا عمل خود تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا امن کا تصور واقعی اتنا سیدھا سادہ ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ اکثر ہوتا یہ ہے کہ امن کا نام لے کر تشدد کو ایک طرح سے قابل قبول بنا دیا جاتا ہے، اور جنہیں دشمن سمجھا جاتا ہے انہیں غیر انسانی قرار دینے کا جواز مل جاتا ہے۔ اگر ہم حالیہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، جیسے جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسلام امن ہے۔ اسی طرح براک اوباما، جنہیں نوبل امن انعام ملا، انہوں نے منصفانہ جنگ کا دفاع کیا اور کئی فوجی کارروائیوں کی اجازت دی۔ اس سے امن اور جنگ کے درمیان ایک بہت ہی عجیب اور پریشان کن تعلق نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ جب رہنما امن کی بات کرتے ہیں تو وہ دراصل کس قسم کے امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اور یہیں سے ہم امن کے اقتصادی محروے کی طرف آتے ہیں۔ اصل دلیل یہ ہے کہ امن کی تعریف اکثر سکون سے نہیں کی جاتی بلکہ ایک خاص معاشی اور سماجی نظام سے کی جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں امن کا تصور زیادہ پیچیدہ اور آپ کہہ سکتے ہیں پیداواری بن جاتا ہے۔ اس تصور کو پیداواری عام کہا جا سکتا ہے۔ یہ صرف جنگ کا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا امن ہے جو ترقی، خوشحالی، نظم و ضبط اور ایک خاص قسم کے معاشی اور قانونی ڈھانچے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک پرامن معاشرے کا ایک مخصوص ماڈل پیش کرتا ہے۔ تو منطقی بات ہے، اگر امن کی تعریف ایک منظم جگہ کے طور پر کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یا جگہیں اس دائرے سے باہر بھی ہوں گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس تعریف سے باہر کون رہ جاتا ہے؟ اور یہ سوال ہمیں تہذیب کی سرحدوں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف جو اس نام نہاد پرامن دنیا کی طے شدہ حدود کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے اس دائرے سے باہر ہیں۔ جس کتاب کا ہم یہاں تجزیہ کر رہے ہیں اس میں ایک حصہ انٹرلیوڈ آئے کے نام سے ہے، جو ایسے ہی کرداروں کی مثالیں دیتا ہے جیسے مبلغین جو دوسروں کو بدلنے کے لیے سرحدیں پار کرتے ہیں، یا خانہ بدوش جو مستقل آبادی اور ریاست کے تصور کو چیلنج کرتے ہیں، اور بحری قزاق جو قائم شدہ قوانین اور معاشی نظام سے ہی باہر کام کرتے ہیں۔ یہ سب اس متعین امن کی حدود سے باہر تصور کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دو بہت بڑے مفکرین ابن خلدون اور تھامس ہابز، جو بالکل مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، آباد اور غیر آباد معاشروں کے اس تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ابن خلدون اور ہابز دونوں اپنے اپنے دور کے مفکر ہیں، لیکن دونوں ایک ہی طرح کی منطق بیان کر رہے ہیں۔ دونوں کے مطابق ایک منظم معاشرہ اپنی شناخت بنانے کے لیے اپنے سے باہر کی دنیا کو غیر پیداواری یا غیر آباد قرار دیتا ہے۔ ابن خلدون کے ہاں یہ شہری بمقابلہ خانہ بدوش ہے، اور ہابز کے لیے یہ آسودہ امن مقابلہ غیر پیداواری زمینیں ہیں۔ ہابز کا آسودہ امن کا تصور اس بحث میں بہت اہم ہے۔ وہ امن کو صرف جنگ کی غیر موجودگی نہیں سمجھتے بلکہ ایک ایسی خوشحال، آرام دہ اور آسان زندگی کی خواہش کے طور پر دیکھتے ہیں۔
اور پھر یہی خواہش ان زمینوں اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کا جواز بن جاتی ہے جنہیں وحشی یا غیر پیداواری سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ایک خاص قسم کے پیداواری امن کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ قدرتی طور پر سرحدیں پیدا کرتی ہے، اور پھر یہ ان لوگوں کے خلاف تشدد کا جواز فراہم کرتی ہے جو اس منظم اور پیداواری تعریف سے باہر ایک مختلف انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور اشتعال انگیز سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا ترقی اور نظم و ضبط کے نام پر قائم کیا جانے والا امن ہمیشہ تشدد کی طرف لے جاتا ہے؟ کیا ایک قسم کا امن قائم کرنے کی کوشش لازمی طور پر کہیں اور تنازع پیدا کرتی ہے؟ اس گفتگو کو ہم اگلے حصے میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ یہی سوچ کانٹ اور سید قطب جیسے مفکرین کے کام میں کس طرح انسانیت کی پولیسنگ جیسے ایک عالمی نظریے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بہت ہی عجیب سوال ہے نا کہ امن قائم کرنے کے لیے جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ آج ہم اسی پیچیدہ سوال کی تاریخی جڑوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تضاد آخر پیدا کیسے ہوا۔ آئیے اس گہری سوچ کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا سوچنے والی ہے کہ تاریخ کی سب سے بھیانک جنگیں بھی امن کے نام پر لڑی گئیں۔ تو پھر یہ امن آخر ہے کیا چیز؟ کوئک سمریز میں خوش آمدید۔ اگر اسی طرح کے گہرے موضوعات کو آسان زبان میں سمجھنے میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں اب اس بنیادی مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں، یعنی امن کے لیے جنگ کا استعمال۔ یہ خیال بظاہر جتنا سیدھا لگتا ہے نا، اس نے ہماری دنیا کی سیاست اور تاریخ پر اتنے ہی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ آج کل بھی تو ہم یہی سنتے ہیں کہ لیڈرز امن و سلامتی کے نام پر فوجی کارروائیوں کا جواز دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ شروع کہاں سے ہوئی۔ اور یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے کہ یہ کوئی آج کا آئیڈیا نہیں ہے، اس کی جڑیں تو قدیم یونان کے فلسفے میں ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 2000 سال سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے قدیم یونان سے اور ایک ایسے فلسفی سے جس کا نام ہے افلاطون۔ اس نے اپنی تحریروں میں ایک ایسی آئیڈیل ریاست کا نقشہ کھینچا جس نے آنے والی صدیوں کی سیاسی سوچ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ افلاطون اپنی مشہور کتاب قوانین میں پولس کی بات کرتا ہے۔ پولس یعنی شہر پر مبنی ریاست۔ اس کے لیے پولس صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک مکمل معاشرتی اور سیاسی اکائی تھی، اور اس کا ٹھیک رہنا سب سے ضروری تھا۔ اب افلاطون کا خیال یہ تھا کہ صرف جنگ کا نہ ہونا یہ کوئی اصلی امن نہیں ہے، یہ تو ایک بہت کمزور سی حالت ہے جسے اگر مضبوط نہ کیا گیا تو یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یعنی پائیدار امن کے لیے کچھ اور بھی چاہیے۔ تو امن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک 3 قدمی فارمولا سامنے آیا۔ اس عمل کو ماخذ دراندازی کی منطق کہتا ہے۔ دراندازی کیوں؟ کیونکہ اس میں امن کے اصل خیال میں چپکے سے کچھ نئی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں جو اس کا مطلب ہی بدل دیتی ہیں۔ اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہر نئی چیز جیسے سلامتی جنگ کے لیے ایک نیا بہانہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اپنی سلامتی کو خطرہ بتا کر کوئی بھی ریاست اپنے پڑوسیوں پر حملہ کر سکتی ہے، اور یہ سب کچھ کیا جائے گا امن کے نام پر۔ اچھا، تو اب صدیوں آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے فلسفی الفارابی نے افلاطون کے ان خیالات کو کیسے لیا اور انہیں ایک نئی شکل دی۔ الفارابی نے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف شہروں اور قوموں کی قسمیں بنا دی، یعنی ایک درجہ بندی کر دی۔ یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں تھی۔ اس سسٹم کے ذریعے وہ یہ بتاتے تھے کہ کون سے معاشرے اچھے ہیں اور کون سے جاہل یا لڑاکا۔ اور اس درجہ بندی سے ہوا کیا؟ اس نے ایک ہم اور وہ والی سوچ پیدا کی، جہاں ایک نیک شہر کو دوسرے جنگجو شہروں کے خلاف جنگ کرنے کا نہ صرف حق مل گیا بلکہ ایک اخلاقی جواز بھی ہاتھ آ گیا۔ بالکل یہی سوچ ہمیں بعد میں عیسائی عالم دین تھامس ایکویناس کے ہاں بھی ملتی ہے۔ انہوں نے جائز جنگ کا نظریہ پیش کیا، ایک ایسا نظریہ جس نے صدیوں تک مغرب میں جنگ اور امن کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جائز جنگ اور ناجائز جارحیت کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ اس سے ایک ایسا اخلاقی فریم ورک بن گیا جس کی بنیاد پر اپنے تشدد کو اچھا اور دشمن کے تشدد کو برا کہا جا سکتا تھا۔ اور یہ بہت ہی طاقتور اور سچ پوچھیں تو خطرناک آئیڈیا ہے، کیونکہ اس میں ہماری جنگیں تو ہمیشہ امن کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان کی جنگیں ہمیشہ امن پر حملہ ہوتی ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں اس سوچ نے تباہی مچائی۔
تو افلاطون سے ایکوینس تک کے اس پورے سفر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا آج بھی ہم تنازعات کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے امن کی ایک پوشیدہ گرامر کو سمجھا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو امن کا خیال اکثر دوسرے خیالات پر انحصار کرتا ہے، یہ کسی ایک گروہ کے فائدے کی بات کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ ایک دشمن کے خلاف بنایا جاتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی پرانی باتیں ہیں، یہ قدیم منطق آج بھی پوری طرح زندہ ہے۔ جب ہم آج کی دنیا میں جنگوں کی خبریں سنتے ہیں تو اکثر یہی جائز جنگ اور ناجائز جارحیت والی زبان سننے کو ملتی ہے۔ یہ افلاطون، الفارابی اور ایکوائنس کے خیالات کی ہی گونج ہے۔ اس کے اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے مذہب اور بین الاقوامی قانون نے اس کہانی میں داخل ہو کر اسے ایک نیا موڑ دیا۔ کیا ان چیزوں سے امن کو فروغ ملا یا لڑائیاں اور بھی پیچیدہ ہو گئیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر امن خود ایک ہتھیار بن سکتا ہے تو پھر حقیقی امن کیسا دکھائی دیتا ہے؟ اس پر سوچیے گا اور اپنے خیالات سے ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امن کا تصور خود ہی جنگ کی وجہ بن جائے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی گہرے اور پیچیدہ سوال میں اتریں گے۔ تو آئیے ان مشکل خیالات کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھتے ہیں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ تاریخ میں کیسے امن کے بڑے بڑے نظریات کو ہی جنگ کا جواز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ بات شروع کرتے ہیں ایک بہت پرانے رومی مورخ ٹاسٹس کے ایک قول سے۔ اس نے کہا تھا، جہاں وہ ویرانہ بناتے ہیں اسے امن کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے، اور ہماری آج کی گفتگو کا اصل مرکز بھی یہی ہے۔ یہ اس تلخ حقیقت کو دکھاتا ہے کہ کیسے اکثر تباہی اور بربادی پر امن کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے، وہ تضاد ہے جسے آج ہم کھولنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر صدیوں سے مفکرین سوچتے آئے ہیں، اور جو آج کے دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جو ہمارا ماخذی مواد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امن کا جو تصور ہے وہ اتنا سیدھا سادہ نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ اکثر 3 خاص طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اب یہ سلائیڈ ہماری بنیادی دلیل کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ پہلی بات، امن اکثر تفصیلی ہوتا ہے، یعنی یہ اکیلے نہیں کھڑا ہوتا بلکہ قانون یا سلامتی جیسے کسی دوسرے نظریے کا سہارا لیتا ہے۔ دوسری بات، یہ صوبائی ہوتا ہے، یعنی جو امن سب کے لیے لگتا ہے وہ دراصل کسی ایک گروہ کے مفادات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری، یہ جدلیاتی ہوتا ہے، مطلب امن کو قائم کرنے کے لیے پہلے ایک دشمن بنایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عملی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایرسمس کی۔ اس نے امن کی بنیاد ایک بہت طاقتور اخلاقی خیال پر رکھنے کی کوشش کی، اور وہ خیال تھا مسیحی محبت کا۔ تو ایرسمس کا خیال کیا تھا؟ ان کے نزدیک امن کا راستہ ایک ایسی متحد مسیحی دنیا سے ہو کر گزرتا تھا جو مشترکہ عقیدے اور محبت کے احساس سے آپس میں جڑی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ محبت پر مبنی یہ نظریہ جنگ کا جواز کیسے بن گیا؟ اس کے 3 قدم ہیں۔ پہلا، مسیحیوں کے درمیان اتحاد قائم کرو۔ دوسرا، اس اتحاد کے لیے ایک خطرہ تلاش کرو جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کو سمجھا گیا۔ اور تیسرا، اب اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جنگ کو ایک محبت بھری ضرورت قرار دے دو۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنا خطرناک موڑ آتا ہے، اور یہاں آ کر ہمیں اصل موڑ نظر آتا ہے۔ اپنے گروہ کے لیے امن اور محبت کی تعریف ایک بیرونی گروہ کی مخالفت میں کی جا رہی ہے۔ اس طرح جنگ کرنا اس محبت کو بچانے کا ایک ضروری ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہیں پر ہمیں کتاب کا وہ پہلا اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی امن کی طفیلی فطرت۔ مطلب محبت جیسا ایک اچھا خیال جب امن سے جڑتا ہے تو وہ امن کے معنی ہی بدل دیتا ہے اور جنگ کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اگر محبت پر مبنی امن میں یہ مسئلہ ہے تو قانون کا کیا؟ کیا قانون پر مبنی امن بہتر ہو سکتا ہے؟ آئیے اب قانون دان جینٹلی اور گروٹیس کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے ایک قانونی نظام بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نظام نے دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک طرف تھے قانونی دشمن جن سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف غیر قانونی دشمن جنہیں ختم کرنا بھی جائز سمجھا گیا۔ تو یہ غیر قانونی دشمن تھے کون؟ اس فہرست میں بحری قزاق، توسیع پسند سلطنتیں اور ایسے لوگ شامل تھے
جن کے رسم و رواج کو غیر فطری کہا گیا۔ یہی قانونی تقسیم آگے چل کر غیر مہذب قوموں کے خلاف نو آبادیاتی نظام کو جائز قرار دینے کا ایک بہت بڑا ہتھیار بنی۔ تو اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ امن قائم کرنے کی دو بڑی کوششیں ہوئیں، ایک محبت کے ذریعے اور دوسری قانون کے ذریعے، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک جیسا ہی پریشان کن نکلا۔ یعنی سب سے اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم امن کی تعریف کرتے ہیں تو اکثر ہم ساتھ میں امن کے دشمن کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز تشدد کے اس چکر کو چلاتی رہتی ہے۔ یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت چونکا دینے والے سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا ہو اگر امن صرف ایک مقصد نہ ہو بلکہ تاریخ میں اسے ہمیشہ طاقت کے ایک آلے اور جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہو؟ اگلے تجزیے میں یہ کہانی اور بھی دلچسپ ہو جائے گی۔ ہم ابن خلدون اور ہابز جیسے مفکرین کے نظریات کو دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کیسے سرحدوں، نو آبادیات اور معیشت نے جنگ اور امن کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سیریز کے 5ویں حصے میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک ایسی علمی تحقیق کا جائزہ لے رہے ہیں جو امن کے بارے میں ہماری سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ اس تجزیے کا ماخذ ہی ایک چونکا دینے والے خیال سے شروع ہوتا ہے کہ امن کا تصور یعنی پیس اتنا سیدھا سادھا یا خالص نہیں ہے جتنا ہم سب سمجھتے ہیں۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ امن کے نعروں کو اکثر دشمنوں کو غیر انسانی قرار دینے، تشدد کو جائز ٹھہرانے اور یہاں تک کہ جنگ کا جواز پیش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب سا تضاد ہے جو ہمیں پوری تاریخ میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کتاب دو ایسی شخصیات کا موازنہ کرتی ہے جنہیں عام طور پر ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے، اور یہی اس پوری بحث کی مرکزی پہلی ہے۔ ایک طرف ہیں کانٹ جو ایک پرامن عالمی نظام کی معمار مانے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں سید قطب جنہیں اکثر جدید جہادی تحریکوں کا محرک سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے خیالات میں کوئی مماثلت بھلا کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ آئیے سب سے پہلے کانٹ کے امن کے ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو کانٹ کے نزدیک امن کا مطلب صرف جنگ کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہے جو ایک خاص قانونی، تاریخی اور معاشی راستے پر چل کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ویژن ایک دوسرے کو یعنی ایک ادر کو تخلیق کرتا ہے، ایک ایسا دشمن جس کا طرز زندگی ہی اس تاریخی ترقی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے جو امن لانے والی ہے۔ اب آئیے سید قطب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا امن کا نظریہ کن مختلف بنیادوں پر قائم ہے۔ سید قطب یہ دلیل دیتے ہیں کہ 20ویں صدی کا امن دراصل نو آبادیاتی تسلط کا ایک دوسرا نام تھا، اور حقیقی امن کے لیے اس پورے نظام کو ختم کرنا ہی ضروری ہے۔ بالکل کانٹ کی طرح قطب کا فریم ورک بھی ایک بنیادی دشمن کی نشاندہی کرتا ہے جس کا وجود ہی ان کے امن کے ویژن میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے مقاصد اور دشمن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لیکن کتاب یہ دکھاتی ہے کہ امن کے تصور تک پہنچنے کے انداز میں ایک چونکا دینے والی ساختی مماثلت موجود ہے۔ اور یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ اپنے بالکل متضاد نقطۂ آغاز کے باوجود کانٹ اور قطب دونوں ہی امن کے نام پر عالمی نگرانی یعنی گلوبل پولیسنگ کی ایک شکل کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان مماثلتوں کو کس طرح بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دونوں نظام ایک آئیڈیل کی وضاحت کرتے ہیں، پھر اس میں رکاوٹ ڈالنے والے دشمن کی نشاندہی کرتے ہیں، اور آخر میں اس دشمن پر قابو پانے کے لیے کارروائی کا جواز پیش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کے اپنے اپنے امن کے ورژن کی خاطر کیا جاتا ہے۔ اور یہ چارٹ شاندار طریقے سے کتاب کی وسیع تر دلیل کو واضح کرتا ہے کہ ہمارا من کا تصور اکثر ان 3 طریقوں سے کام کرتا ہے، اور یہی چیز اسے ایک طاقتور سیاسی آلہ بناتی ہے۔ تو جو سب سے اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امن کے کسی بھی مطالبے کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے، اور یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ کس کا امن ہے اور اس امن کا دشمن کسے قرار دیا جا رہا ہے۔ کتاب اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ خود امن کو ایک خالص مقصد کے طور پر نہیں بلکہ ایک پیچیدہ اور اکثر پرتشدد سیاسی تصور کے طور پر دیکھنا چاہیے جس پر سوال اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جائزہ کتاب کا آخری باب لیتا ہے۔ اس تحقیق پر ہماری اگلی اور آخری قسط میں ہم اس کے اختتامیہ یعنی امن کو توڑنا اور اس میں پیش کیے گئے متبادل نظریات کا احاطہ کریں گے۔ تو یہ ہے مراد ادریس کی کتاب وار فار پیس پر ہماری سیریز کا آخری حصہ۔
इस फाइनल गुफ्तगू में हम इस सवाल को देखेंगे कि अमन के रिवायती तसव्वुर को आखिर तोड़ा कैसे जाए, और ये भी जानेंगे कि किताब खुद इसके लिए क्या मुतबादिल रास्ते बताती है। तो ये एक जुमला, अमन एक परेशान कुन आइडियल है, सच पूछे तो ये पूरी किताब का निचोड़ है। ये हमें सीधा सीधा चैलेंज करता है कि भाई अमन को एक पाकीज़ा मुक़द्दस मकसद समझना छोड़ दें और उसकी जो असल पेचीदा हकीकत है ना, उसका सामना करें। और हाँ, ये याद दिलाते चलें कि इस पूरी सीरीज में जो भी बात की गई है वो सीधी मुराद इदरीस की किताब वॉर फॉर पीस की रिसर्च और उसके दलाइल पर मबनी है। हमारा काम बस इस अहम किताब के जो मरकज़ी ख्यालात हैं उन्हें आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचाना है। तो चलें वापस उसी बुनियादी तज़ाद पर आते हैं जिसका जिक्र किताब में बार बार मिलता है, यानी अमन के लिए जंग। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो तारीख के हर दौर में बहुत ताकतवर रहा है। और देखें, ये सिर्फ पुरानी तारीख की बात नहीं है, हमारे अपने दौर में भी लीडर्स अमन की जुबान को जंग का जवाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जमहूरी अमन का नारा हो या फिर बराक ओबामा का नोबल अमन इनाम लेते हुए फौजी कार्रवाइयों का दिफा करना। ये मिसालें हमें साफ साफ दिखाती हैं कि कैसे अमन का लफ्ज़ तशद्दुद को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पर किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंका देने वाला दावा सामने आता है। मुराद इदरीस कहते हैं कि असल मसला जंग है ही नहीं, असल मसला तो खुद अमन है। मतलब अमन कोई हल नहीं, बल्कि ये खुद एक सवाल है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे समझना ज़रूरी है। हमें अमन को कोई आखिरी मंजिल समझना छोड़ना होगा और इसे एक पेचीदा सियासी हथियार के तौर पर देखना शुरू करना होगा। अच्छा, तो सवाल ये है कि अमन आखिर एक मसला है क्यों? किताब इसका जवाब देते हुए 3 ऐसे बुनियादी ढांचों की बात करती है जो अमन के तसव्वुर को खतरनाक बना देते हैं। चलें एक एक करके इनको समझते हैं। पहला ढांचा है पैरासाइटिकल पीस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अमन का आइडिया कभी अकेला नहीं आता, ये हमेशा खुद को सिक्योरिटी, कानून या इतिहाद जैसी चीज़ों के साथ जोड़ लेता है और फिर यही जुड़ी हुई चीज़ें जंग का जवाब बन जाती हैं। जैसे अमन और सलामती के नाम पर फौजी ताकत बढ़ाई जाती है। फिर आता है प्रोविंशियल पीस। ये एक ऐसा अमन है जिसे कहा तो जाता है कि ये सबके लिए है, यूनिवर्सल है, लेकिन असल में ये सिर्फ उस एक ग्रुप के मफादात, उनके डर और उनकी ख्वाहिशात को जाहिर कर रहा होता है जो इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि एक नाम नेहाद आलमी अमन दरअसल किसी एक मुल्क या ग्रुप के एजेंडे को पूरा कर रहा होता है। और तीसरा है पोलेमिकल पीस। इसका मतलब यह है कि अमन को अक्सर किसी न किसी दुश्मन के खिलाफ खड़ा करके डिफाइन किया जाता है, यानी अमन के आइडियल को ही एक हथियार बना दिया जाता है और उसकी तारीफ से ही एक अमन का दुश्मन पैदा हो जाता है जिससे लड़ना फिर ज़रूरी समझा जाता है। तो अमन कोई पुरसुकून हालत नहीं रहती, बल्कि एक जारहाना, एक अग्रेसिव कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ठीक है, हमने अमन के इन खतरनाक पहलुओं को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका मुतबादिल क्या है। और यहाँ किताब कोई नया कानून या फार्मूला नहीं देती, बल्कि हमें अमन के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग, एक नया एंगल देती है। किताब कहती है कि हमें अमन को अनमेक करना होगा, यानी उसकी रवायती इमारत को तोड़ना होगा। और इसके लिए 3 कदम हैं। पहला, जो चीज़ें उससे चिपकी हुई हैं उन्हें अलग करके सोचें। दूसरा, उसके यूनिवर्सल होने के दावे पर सवाल उठाएं। और तीसरा, उसकी दुश्मनी वाली बुनियाद को ही ख़त्म कर दें। तो पहला मुतबादिल क्या है? ट्रोस, यानी आर्जी सुलह। ट्रोस एक ऐसा अमन है जिसके साथ दोस्ती, सलामती या इंसाफ जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं जुड़ी होती। ये बस जंग का खात्मा है, इसे हमेशा के लिए या परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, और यही उसकी सादगी और ताकत है। ये हमें उस पैरासिटिकल यानी तोफैली ढांचे से बचाता है। दूसरा मुतबादिल है पर्टिकुलराइज्ड पीस। इसका मतलब ये है कि किसी एक बड़े यूनिवर्सल अमन के पीछे भागने के बजाय हमें किसी खास जगह, किसी खास मसले के अमन पर तवज्जो देनी चाहिए। मतलब अमन को उसके हकीकी मकामी हालात में देखना चाहिए। और ये सोच उस प्रोविंशियल यानी महदूद अमन वाले ढांचे का तोड़ है। और तीसरा मुतबादिल है सेपरेशन, यानी अलहदगी। अब ये आइडिया थोड़ा मुख्तलिफ है। ये कहता है कि अलहदगी या एक दूसरे से दूरी कोई नाकामी नहीं, बल्कि ये भी अमन की एक जायज़ शक्ल हो सकती है। ये इस सोच को चैलेंज करता है कि अमन के लिए हमेशा इत्तेहाद या एक दूसरे के मामलात में दखल देना ज़रूरी है। कभी कभी एक दूसरे से फासला रखना ही बेहतरीन अमन होता है। और ये उस पोलेमिकल यानी तकरारी ढांचे का जवाब है। तो अब हम इस पूरे गुफ्तगू के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। किताब का आखिरी हिस्सा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि आखिर ये अमन है किसके लिए। तो इस सारी बहस से हमने क्या सीखा? चंद अहम बातें हैं। पहली, अमन कोई पाकीज़ा आइडियल नहीं, बल्कि एक सियासी हथियार है। दूसरी, ये तशद्दुद को जायज़ बनाने और नए दुश्मन पैदा करने के काम आ सकता है। और सबसे ज़रूरी बात,
یہ کتاب امن کا کوئی نیا نسخہ نہیں دیتی، بلکہ اس کا مقصد ہمیں ایک ایسی تنقیدی سوچ دینا ہے جس سے ہم امن کے نام پر ہونے والے کھیل کو سمجھ سکیں۔ تو ہم اس گفتگو کو اسی آخری اور اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں امن کا یہ تصور اصل میں بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ کیا یہ واقعی سب کے لیے ہے یا یہ ہمیشہ کسی خاص گروپ کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔